अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम सनत और तिजारत में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान नौशीन तारिक। और मैं हूं खुरम शहजाद। व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं बिज़नेस की, तिजारत की और इनके मौक़ों की, तो फिर इनकी कोई सरहदें नहीं होती। जी हाँ, मौक़े, अपॉर्चुनिटीज़ आपको सिर्फ आपके मुल्क में नहीं बल्कि सरहद पार भी बहुत हैं, और ये हम बताएंगे अपने इस प्लेटफॉर्म से कि कैसे आपने इनको एक्सप्लोर करना है। क्यों खुर्रम? बिल्कुल नौशीन, आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं राशिद हुमायूं साहब, जो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में और साथ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक बिज़नेस लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं। और इनका अपना भी एक बिज़नेस है, टर्किश जो ब्रांड है, ये ख़ुद आपसे तफसीलन उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ ये चूँकि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पुर्तगाल फ्रेंडशिप एसोसिएशन, तो इस हवाले से हम आज इन पे बात करेंगे कि इस फ्रेंडशिप जो एसोसिएशन है उसमें पाकिस्तान और पुर्तगाल को जो दरमियान में आप एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और क्या ऐसी जो आप ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आपके इनवाइट करने का फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस शो में। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान पुर्तगाल फ्रेंडशिप एसोसिएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एम्बेसडर ऑफ पुर्तगाल ने एक क्रिएट किया, और उसने अपनी गवर्नमेंट को इस सिलसिले में वो एतमाद में लिया, और उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री और हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ हैं, इन दोनों के कंसेंट के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म एक बनाया गया है जिसके ऊपर दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में हम डिफरेंट इनिशिएटिव्स को प्रमोट करें। तो उसमें यह है कि हम जिसमें ट्रेड है, कॉमर्स है, कल्चर है, और इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें, फूड है और टूरिज़म है, तो बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन लगा लें आप, और इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी है, वो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एक एक्सपर्टीज़ है उनकी, उसके ऊपर है। तो देर आर सो मैनी थिंग्स वेयर वी कैन कोऑपरेट विद ईच अदर, और हम प्रोमोट कर सकते हैं अपने कंट्री को स्पेशली थ्रू पुर्तगाल इन डिफरेंट यूरोपियन मार्केट्स। हुमायूं साहब, पुर्तगाल और पाकिस्तान के दरमियान जैसे कि आपने कहा बहुत सारा मतलब एक बायलैटरल किस्म का हमारे ताल्लुकात हैं, और मैं देख रही थी कि हम 72 साल बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं एक पाकिस्तान और पुर्तगाल के। आप तो पर्सनली आपने विज़िट किया, पहले तो मुझे ये बताएं पुर्तगाल के बारे में, मतलब कैसा कंट्री है हमारे व्यूवर्स को, पहले उनका कल्चर, फूड और ये सब चीज़ें जो आपने ख़ुद वहाँ पे विटनेस की हैं, कैसा है वो, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे। पुर्तगाल जो है, ये इसका एक बॉर्डर लगता है, सिर्फ एक वाहिद मुल्क है स्पेन, जिसके साथ इसका एक ज़मीनी बॉर्डर लगता है। बाकी इसके साथ इसका अटलांटिक सी है जो इसके साथ बॉर्डर लगता है साथ में, और इसके अलावा फिर आगे इसका जो नॉर्थ अफ्रीका है वो इसके साथ, जैसे आपका वो है, क्या नाम है, मोरक्को है। मोरक्को इसके बिल्कुल नियरेस्ट है, बिल्कुल चंद किलोमीटर की बेल्ट है, उसके बाद मोरक्को स्टार्ट हो जाता है और नॉर्थ अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें यह है कि अगर ये जो कंट्री है, इसके अंदर फिर डिफरेंट सिविलाइजेशन का एक मर्जर आप देखने में आता है, ठीक है, जिसमें एक यूरोपियन ट्रेंड आता है, अफ्रीकन और मुस्लिम कल्चर वो भी इसके अंदर नुमाया नज़र आता है। अच्छा। और वैसे भी आप देखें कि स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत रही है कई सौ साल, एक हिस्ट्री है मुसलमानों की स्पेन तो में। वो जो पुर्तगीज़ हैं और ये स्पेन है, ये चूँकि बिल्कुल साथ साथ हैं, और वो मुसलमान जो है, ये पुर्तगीज़ का जो एरिया है, इधर भी मुसलमान जो है वो इक़्तिदार में रहे हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी सारी जो है सिमिलैरिटीज़ ये पाई जाती हैं। इनका फूड है, फूड में ये है कि ये फ़िश को बहुत लाइक करते हैं, फ़िश की डिफरेंट किस्म की ये डिशेस बनाते हैं, बड़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ है इनके हर तरफ पास ना। समंदर जो लग रहा है इनको, तो मेरे ख्याल से इनको सब बेस्ट सी फूड ही वो होता है। एग्जैक्टली। फिर ये जब सी में जाते हैं, लोगों को लेके उधर टूरिज़म कराते हैं सी पे, उधर फिर ये उधर स्नूकरिंग होती है, वो करवाते हैं, उनको सी में उतारते हैं। फिर जो इनकी बोट्स होती हैं, स्पीड बोट्स, इसके अंदर ही वो उन्होंने बारबेक्यू का सारा सिस्टम रखा होता है। वहाँ से वो
فریش فش وہاں سے کیچ کرتے ہیں اور ادھر جو لوگ ان کے ساتھ ایز اے ٹورسٹ جا رہے ہوتے ہیں ان کو وہیں پہ یہ لائیو باربیکیو کر کے تو وہ ان کو انٹرٹین کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ دس از آور کلچر اینڈ ہاؤ وی کین پریزنٹ آور کلچر ٹو دا ڈفرنٹ پیپل ان دا ورلڈ there if we want to go to any European country. تو راشد ہمایوں صاحب اگر ہم بزنس کے اوپر بات کریں جی تو پرتگال میں آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ جو پاکستانی اگر وہاں پہ بزنس جا کے سٹارٹ کرتا ہے تو وہ کن کن ایریاز میں جا کے بزنس کر سکتا ہے اور اپرچونیٹیز کہاں کہاں پہ اویلیبل ہیں؟ دیکھیں وہاں پر جو بزنس ہیں وہ اسی طرح ڈائیورس فیلڈز ہیں اور بزنس ہر کسی قسم میں اب جس کو جو ایکسپرٹیز ہے جس چیز کا تجربہ ہے وہ اس میں کر سکتا ہے بزنس. دیر از نو ہارم. بٹ یہ ہے کہ مینلی جو وہاں پر بزنس کی جو انڈسٹریز ہیں وہ ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے بیکاز کہ دا پیپل دے گو فار دا ٹورزم دے آر اسپیشلی فرام دا یورپین سائڈ ایون. تو یہ جو برٹشرز ہیں انہوں نے بہت سارے وہاں پہ گھر لیے ہوئے ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز کے لوگ ہیں, امریکہ کے جو کچھ ایریاز ہیں وہاں کے لوگوں نے وہاں پر اپنی پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں اور وہ جب وہاں پر بہت زیادہ سردی اور برف پڑتی ہے تو دے مائیگریٹ دیر اور وہاں آ کے وہ کچھ عرصہ رہتے ہیں. اور آن دا ادر ہینڈ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کا اپنا انٹرنل جو یہ ان کے 28-29 کنٹریز ہیں ان کا اپنا ٹورزم ود ان دا یورپ بہت زیادہ ہے. شینجن میں تو شینجن میں رائس ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ فیمس ہے, مینگو ہے اور ہمارا کینو ہے. وہ صرف لائک نہیں کرتے, وہ لٹرلی ان کے دیوانے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو انڈیا کا یا کسی ساؤتھ امریکہ کا کوئی مینگو جو وہاں پر جس ریٹ پہ ہوتا ہے اور پاکستان کا مینگو کی پرائز اس سے 30% زیادہ اس کی ملتی ہے. یعنی کہ ایکسپورٹ کے مواقع وہاں پہ زیادہ ہیں. بہت زیادہ, خاص کر ہمارا جو ایگریکلچر اور فوڈ پروڈکٹ ہے اس کی بڑی مانگ ہے کیونکہ ہمارا مینگو اورنج اس دنیا میں مانے جاتے ہیں بہت زیادہ. ہمارا رائس دیکھیں دنیا میں بیسٹ کوالٹی کا ہے. پھر آپ اگر ایکسپورٹ کے حوالے کے ساتھ دیکھیں تو ہمارا جو اسپورٹس گڈز ہیں اس میں آپ فٹ بال دیکھیں, فٹ بال ان کا سب سے بڑا اور پسندیدہ گیم ہے ان کا. اور اس کے اندر آپ ہر جگہ پہ فٹ بال کھیلی جاتی ہے اور پاکستان وہاں پہ کچھ فٹ بال ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. اچھا ہمایوں صاحب, یہ پاکستان اور پرتگال میں اس وقت جو تجارت ہو رہی ہے, جو ٹریڈ ہو رہی ہے, کیا حجم ہے اس کا, کیا والیوم ہے اس کا؟ دیکھیں جو اس کا ایکچوئل پوٹینشیل ہے اس سے بہت زیادہ یہ کم ہے. ہم جو پرتگال کو جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے وہ تقریباً 61.5 ملین کے اراؤنڈ جو ہے نا ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہاں پر, اور تقریباً $35 ملین کے ہماری امپورٹس ہیں وہاں پر. تو امپورٹ ایکسپورٹ میں تو ہم وہ اس میں نہیں ہے, ڈیفیسٹ میں نہیں ہے, بٹ اسٹل دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل ویئر وی کین انکریز دا ٹریڈ والیوم بٹوین دا ٹو کنٹریز. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, ابھی تو یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, اس کے بعد آ کر میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم کیسے اس پوٹینشیل کو یوز کر سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں. تو ویورز آپ نے کہیں نہیں جانا, ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ویورز. ہمایوں صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ جتنا پوٹینشیل ہے دونوں ممالک میں ٹریڈ کا اس سے بہت کم ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ گیپ, ہم کیسے فل کر سکتے ہیں؟ یہ گیپ ایسے فل جو ہے وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم بزنس کمیونٹی ٹو بزنس کمیونٹی کو آپس میں لنک کریں. انفارچونیٹلی جو اویئرنیس ہے دونوں کنٹریز کے درمیان جو پوٹینشیل ٹریڈ ایریاز ہیں وہ نہیں ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس میں اویئرنیس دینے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے جو ہمارا یہ ٹی ڈیب ہے پاکستان کا, اس کو BOI ہے, ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ وہ لوگوں کو, بزنس کمیونٹی کو, ان کو اب وہاں سے کے ریلیٹڈ جو پوٹینشیل ہے اس کے بارے میں آگاہی پرووائڈ کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو ہمارے بزنس مین ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو مختلف جو چیمبرز ہیں, ایسوسیشنز ہیں, ان میں ان کو بتایا جائے کہ وی کین ہیلپ یو آؤٹ, کہ اگر آپ وہاں پر ان چیزوں کا پوٹینشیل ہے,
اگر آپ اس مارکیٹ کو ٹیپ کرتے ہیں تو اس سے پاکستان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. بیسیکلی جو میں ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان پرتگال فرینڈشپ ایسوسیشن جو میں نے یہ رسپانسبلٹی لی ہے, اس کے بیسیکلی جو میرا مشن یہ تھا کہ اس میں ہم پاکستان کا ایک تو سافٹ ویئر جو امیج ہے دنیا میں اس کو ہم ہائی لائٹ کریں. نمبر 2 یہ ہے کہ اس سے پاکستان کو فائدہ پہنچے زیادہ, کیونکہ ڈپلومیسی میں ہوتا یہی ہے ہر کنٹری جو ہے نا وہ اپنے کنٹری کا اپنے کنٹری کا زیادہ فائدہ سوچتا ہے. تو جیسے یہ ایمبیسی آف پرتگال نے یہ انیشیٹو لیا امبیسڈر صاحب نے, تو ان کا بھی ہے, تو ظاہر ہے ہمیں ان کے ساتھ بھی ایک فرینڈلی وے کرنا ہے, ان کے کنٹری کا بھی پازیٹیو امیج کو اپنے کنٹری میں ہمیں لانے کی کوشش کرنی چاہیے تھرو. لیکن زیادہ جو ہمارا ایک فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کا سافٹ ویئر امیج جو ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں, جو ہمارے لیکنگ ایریاز ہیں ان کو ہم کور کریں, ہمارا جو ٹریڈ والیوم ہے اس کو ہم اسپیشلی بڑھائیں, کیونکہ ابھی جو موجودہ ٹائم ہے آپ یہ دیکھیں جو جن کنٹریز کی اکانومی اسٹرانگ ہے وہی کنٹری اس دنیا میں اپنی حکمرانی جما رہے ہیں. اچھا راشد ہمایوں صاحب اس پہ بات بھی کریں گے, لیکن جو ہز ایکسیلنسی یہاں پہ موجود ہیں اور آپ کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی رہتا ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے کتنی فلیکسیبل ہے اور کیا پالیسیز ان کی بڑی اچھی ہیں جس سے ایک ہمارا جو بزنس مین ہے وہ وہاں پہ اپنا جو ایکسپورٹ کا کام کر سکتا ہے, تو ان کو سہولیات کیا کیا ہو سکتی ہیں ان کو؟ دیکھیں جو ایک تو پاکستان کو اوورآل جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان کو ایک ملا ہوا ہے, جو کہ یورپین مارکیٹ میں ہم بغیر کسی ڈیوٹیز کے ہم اپنی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, وچ از اے بگ آئی تھنک ایڈوانٹیج فار پاکستان. اچھا اس کے ساتھ اگر جیسے ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں, جیسے رائس ایکسپورٹرز ایسوسیشن ہے, ایسے مینگو ایکسپورٹرز ایسوسیشن ہے, کیا ان ایسوسیشنز کو ای میل کے ذریعے ان سے رابطہ کر کے اگر ایک کوآرڈینیشن کروائی جائے ایمبیسی کے ساتھ, تو درمیان میں برج تو آلریڈی آپ ہیں, تو اس کوآرڈینیشن سے کتنا ایک فائدہ ہو سکتا ہے, ایکسپورٹ ہماری بڑھ سکتی ہیں؟ ہاں یہ اوبیسلی یہ تو ہے اس پہ, اور سیکنڈلی جو رول آ جاتا ہے وہ ٹی ڈیپ کا آ جاتا ہے, اور بی او آئی کا بھی رول ہے اس کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پرائیویٹ جو باڈیز ہیں, ایسوسیشنز ہیں, چیمبرز ہیں, ان کے ساتھ ہمارے جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کا اچھا ایک جب تک کوآرڈینیشن نہیں ہوگی تو یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی وہاں پر بات چیت نہیں ہوگی. اب گورنمنٹ لیول پہ بات چیت تو گورنمنٹ کا ادارہ کرے گا پاکستان کا, پرائیویٹ سیکٹر جیسے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے ہمارے ملک میں, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشنز وہ ڈفرینٹ کنٹریز کی بزنس کے اوپر ٹریٹیز سائن کرتی ہے اور جو مختلف جو ان کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے کوئی ایسی WTO میں کوئی ایسی ٹریٹی ہماری سائن ہوئی ہو؟ نہیں ایسا جیسے ہمارا چائنا کے ساتھ ٹریڈ کا جو والیوم ہے کیوں زیادہ ہے, کیونکہ ہماری ٹریٹیز ایسی سائن ہوئی ہیں جس میں ریلیکسیشنز ہیں. ہاں وہ ابھی ہماری سائن نہیں ہے, لیکن میرے خیال سے وی شوڈ ورک آن دیٹ, اور اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کو بھی کام کرنا چاہیے, اور اوبیسلی ریسیپروکلی وہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو ایسا ایک ہونا چاہیے, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اویئرنیس ہونا کسی بھی کنٹری کے متعلق یہ نمبر 1 پرائیورٹی ہے. دیکھیں جب تک ہمیں اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے کہ ادھر پرتگال میں کون سے بزنس وائبل ہیں, کس چیز کی ڈیمانڈ ہے, کس چیز کی وہاں پر ڈیمانڈ ہے, تو اس کے بعد ہمیں تو پہلے تو بیماری کی جو ہے نا تشخیص کی جاتی ہے, اس کے بعد بیماری کا علاج ہوتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کرنے کی تو بہت ضرورت ہے. اس کے پہلے ہمیں یہ اس چیز کی تشخیص کرنی ہے کہ واٹ آر دا پوٹینشیل ایریاز ان پرتگال اینڈ ویئر وی کین ورک ان مچ بیٹر وے. تو ہمارے سب اسی آپ کی سی بات سے میرا ایک کوشچن ہے کہ پرتگال جو ہے وہ ہائی ٹیک کنٹریز میں اس کا شمار ہوتا ہے, مطلب ٹیکنالوجی وائز دے آر ویری ایڈوانسڈ, تو ہم اس ٹیکنالوجی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا تو یہ ابھی پلان ہے کہ ہم ایک جو ایکسپرٹ لوگ ہیں پاکستان میں ڈیفرنٹ فیلڈز کے, ڈیفرنٹ انڈسٹریز کے, ان لوگوں کو ہم انکریج کریں کہ وہ ادھر پرتگال میں وزٹ کریں اور وہاں پہ تھرو ایمبیسی ان کو کچھ فیسیلیٹیشن دے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں
ریسرچ پہ جن لوگوں کو عبور ہے ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اوپر، ایگریکلچر کا جیسے ایک شعبہ ہے، ہم بیسیکلی وی آر ایگریکلچر کنٹری، تو اس کے اوپر اور باقی جو انڈسٹریلائزیشن ان کی ہے یا فیول منرلز کے اوپر ان کی ریسرچ ہے کافی زیادہ، اور پلاسٹکس اور ربر اور پیپر اور کمپیوٹرز اور ویکلز کے اوپر یہ کافی بہت زیادہ ان کی ایکسپورٹ ہے، ان چیزوں میں ایکسپورٹ کرتے ہیں اچھا دنیا میں۔ راشد صاحب، پرتگال کی جو پالیسیز ہیں اس کو میں تھوڑا سا ریسرچ کر رہا تھا کل، تو اس میں مجھے ایک چیز کا پتہ چلا کہ پہلے جو بزنس ویزا یہ دیتے تھے تو 2 سال تک جو ہے اس کو وہ اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے اس بزنس مین کو، لیکن اب انہوں نے پالیسی بہت چینج کر دی ہے اور بہت جلدی ود ان فیو منتھس یہ بزنس مین کو بزنس ویزا بھی جلدی دے دیتے ہیں، اور ساتھ جیسے ریٹرنز جو وہ فائل کرتے ہیں اس میں بھی انہوں نے آسانیاں کر دی ہیں، یعنی کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فزیکلی بھی جا کے اس کو دیکھا، جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی پالیسیز ہیں اس سے کچھ ان کا باہر کا جو بزنس مین ہے اس کا انٹرسٹ بڑھا ہے اس میں؟ ہاں اوبویسلی، دیکھیں جب تک کوئی کسی کو وزٹ نہیں کرے گا تو اس کو وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ بھئی یہ یہاں پر یہ وائبلٹی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں ای میلز کے اوپر کورسپونڈنس کرنا، موبائل ٹیلی فون کے اوپر واٹس ایپ پہ کورسپونڈ کرنا کسی دوسرے کنٹری کے بزنس مین کے ساتھ، یہ اس سے کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوتا آپ کا جب تک آپ فزیکلی میٹنگ نہ کریں۔ وہ چیز اور ہوتی چونکہ ایک آپ کو پتہ ہے پیسے کا لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ از ناٹ انف کہ ہم ای میل پہ کریں اور وہ ایک دوسرے پہ کر لیں۔ تو اس لیے میرے خیال سے جو ہے فزیکلی میٹنگز جو ہے اس کو انیشیٹ کرنا چاہیے، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں، اور جو سیریس بزنس مین ہیں جو کام کرتے ہیں ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے جو ہمارے پاکستان کے جو بزنس مین ہیں، جو اچھے بزنس مین ہیں، ان کو اپنا ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا اپنا جو ان کا بجٹ ہے اس کو وہ دوسرے کنٹریز میں جا کے ایکسپلور کیا کریں، جو پوٹینشیل مارکیٹس ہیں ان سے بزنس سے ریلیٹڈ، تاکہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایکسپورٹ ہماری بڑھے گی، کیونکہ وہ ڈیمانڈ کو کریٹ کریں گے، رائٹ۔ اب جیسے آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ ہمارے آم، ہمارے کنو، ہماری ایگرو کی جو پروڈکٹس ہیں اس کی وہاں پہ ڈیمانڈ ہے۔ اب یہ بھی ایک ہم اس کو بھی اسٹڈی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو فارمر ہے، جو کسان ہے، اس کی اپروچ بھی اس حوالے سے نہیں ہے، تو یہ میکسیمم بینیفٹس پرتگال میں جو بزنس اپرچونیٹیز کی ہیں وہ لے سکتا ہے۔ ڈیفینیٹلی لے سکتا ہے۔ دیکھیں وہاں پر جیسے ٹریڈ فیئرز ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، دے آر دا بگ سورس ٹو گیٹ دا نالج ان دیٹ مارکیٹ۔ تو وہاں پر ان کی بھی ایگریکلچر ٹیکنالوجی میں وہ کافی آگے ہیں، تو ایگریکلچر مشینری میں اور ریسرچ کے اوپر اور گرینز پروڈکشن میں کافی ان کی ریسرچ بھی ہے، اور وہ اس کو ایکسپورٹس بھی کرتے ہیں، ویسے ان گرینز کی بھی اپنی کرتے ہیں۔ ایگرو کے حوالے سے آپ کیا جا کے آپ نے دیکھا ان کی ایگرو کی پروڈکٹس اپنی کچھ ہیں؟ ہاں اپنے ان کے ایگرو کی پروڈکٹس بھی ہیں، جیسے ہماری یہ کارن ہے یا ویٹ ہے، ادھر بھی یہ لوگ پروڈیوس کرتے ہیں یہ لوگ۔ سر یہ بتائیں کہ ہم پرتگال کی تو بات کر رہے ہیں اور آپ نے بولا کہ افریقہ، یورپ، اس کا بڑی سراؤنڈنگ بڑی دلچسپ ہے، سو مجھے یہ بتائیں کہ ہم جو ہے اس فرینڈشپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے افریقہ اور یورپین کنٹریز کی بھی ان ٹیپڈ جو ایریاز ہیں ان کو بھی تو ٹیپ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ٹیکسٹائل، گارمنٹس، اور جیسے کہ آپ نے کہا کھیلوں کا سامان جو ہمارا بہت دنیا بھر میں جاتا ہے، اس کو کیسے جو لوگ ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں، ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے اس کو ٹیپ کریں؟ ٹو بی ویری فرینکلی، آپ نے یہ جو کویسچن کیا ہے نا، یہ آپ نے سب سے زبردست کویسچن کیا ہے، یہ بیک بون ہے سارے کویسچنس کی، ماشاءاللہ۔ اس میں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں اگر پرتگال ہے اس کی جو پاپولیشن ہے وہ 1,30,00,000 ہے، ٹھیک ہے، ہماری پاپولیشن ہے 22 کروڑ، رائٹ۔ تو اب ہم اگر یہ سوچیں کہ ان کی پاپولیشن بہت کم ہے تو ہم، لیکن وہ کم پاپولیشن ہم کو بھی ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس پاپولیشن میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنے کنٹری میں بیٹھ کے تو وہ بھی وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہماری چیزیں ری ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی یہ یورپ اور افریقہ، ایگزیکٹلی افریقہ میں، اور ہمیں چاہیے کہ وہ کریں، ہمارے جو بزنس مین ہیں آئی تھنک کہ دے شوڈ گو دیئر اینڈ دے شوڈ اسٹیبلش دیئر آفیسز، ویئر ہاؤسز جن لوگوں کی ایکسپورٹس ہیں، اور وہاں سے وہ بیٹھ کے
افریقن کنٹریز میں جیسے موروکو ہے، تیونس ہے اور الجیریا ہے، یہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں. اس کے بعد پھر دوسرے کنٹریز بھی پورا افریقہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر میرے خیال سے اگر وہ پرتگال میں ایک اپنا بزنس سیٹ اپ ایک بنائیں، وہاں پر ویئر ہاؤسز رکھیں، اپنا وہاں سے ڈسٹریبیوشن کے چینلز بنائیں وہاں سے، تو اس میں ایک اور بھی بہت بینیفٹ سارے آپ یہ دیکھیں کہ جو بہت سارے اس میں جو شینجن میں countries ہیں، آلریڈی پرتگال شینجن میں جی، تو شینجن کے بھی ڈور ان کے لیے اوپن ہو جاتا ہے. اوپن ہے. وہ 30 کنٹریز جو شینجن کے ہیں آلموسٹ، ان میں وہ وداؤٹ اینی ویزا ہیسل وہ ٹریول کر سکتا ہے اور کسی بھی اور کنٹری میں بھی اپنے سب آفیسز بنا سکتا ہے. تو اگر پاکستان پرتگال فرینڈشپ ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے اگر کوئی بھی پاکستانی اگر کوئی وہاں پر کمپنیز اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اور وہاں سے وہ افریقن مارکیٹ کو تھرو نارتھ افریقہ اور یورپین مارکیٹ کو وہ کور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہم ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. اور جو بھی امبیسی کے تھرو ان کو کسی قسم کی کوئی فیسیلیٹیشن درکار ہے اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے، اور اسپیشلی پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی ان کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے، وی آر ریڈی ایوری ٹائم، اور ان کو ہم ہیلپ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. اویئرنیس بھی آپ دیتے ہیں ان کو اور ایکسپرٹیز سے بھی آپ کا ایک رابطہ رہتا ہے. یہ پرتگال پاکستانیوں کو، پاکستانی بزنس مینس کو یہ گولڈن ویزا آفر کرتا ہے، ایسا میں نے سنا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی، یہ پاکستانیوں کو نہیں آفر کرتا، یہ ساروں کو ہی کرتا ہے، جو بھی ہاں جتنے بھی جو کنٹریز ہیں ان کو کرتا ہے. خاص کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے جی اس کے؟ جی، کرائٹیریا اس میں ایسا یہ ہے کہ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ اپنا یہاں پر جو آپ کا بزنس ہے اس کے آپ شو کرتے ہیں کہ بھئی ہم یہ بزنس کر رہے ہیں، اس کا آپ کے کوئی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، بزنس رجسٹریشن کے، ٹیکس کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں. اور گولڈن ویزا کے بعد بزنس مین کو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ان کو کہ ایک تو وہ ویزا ہیسل سے بچ جاتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ کسی بھی کنٹریز میں، فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں جیسے امریکہ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، وہاں پر بھی وہ وداؤٹ ویزا وہ جا سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو وہ کر سکتے ہیں. اور کہ تو بہت سارے جو کنٹریز ہیں، تقریباً مور دین 175 کنٹریز ہیں جدھر وہ وداؤٹ ویزا وہ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹیز ہیں ایسے بزنس مین کے لیے جو وہ وہاں پر گولڈن ویزا لیں. تو بیسیکلی تو یہی ہے کہ ابھی جو پاکستانی بزنس مین ہے، لیٹ سپوز کہ وہ نیو بزنس مین ہے، کہ نیا اس نے بزنس سٹارٹ کیا، اس کے اندر وہ ایک تو اسے اسٹیبلش ہونے میں ٹائم چاہیے. پھر وہ جو ایمبیسیز ہیں وہ ان کے اوپر ریلائی نہیں کرتی کہ ویدر ہی ول ریٹرن بیک ٹو دیئر کنٹری اور ناٹ. ایک یہ چیزیں ہیں. سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑے سے کمزور بزنس مین ہوتے ہیں ان کو بھی وہ کنسیڈر نہیں کرتے جب تک اچھا اسٹرانگ بزنس مین نہ ہو. تو میرے خیال سے اب سارے تو اسٹرانگ بزنس مین ہی ہوتے، اور جو ہماری ینگ جنریشن ہے، زیادہ تر یوتھ ہے. تو میں بھی پرسنلی یہ چاہتا ہوں کہ رادر دین ٹو گو اینڈ پریزنٹ دیئر سی ویز ان ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن اینڈ آفیسز، تو ان کو چاہیے کہ وہ خود بزنس مین بنے، انٹرپرینیور بنے، تاکہ وہ جاب کریٹر بنے، جاب دیں. اور اسی طریقے کے ساتھ جب وہ اس کو جاب بزنس میں آئیں گے تو اوبویسلی اس سے ہمیں یہ اپرچونٹی ہوگی کہ ہم فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں پینیٹریشن ہوگی ہمارے بزنس مین کی. سر، آپ نے ہمیں کافی جو ہے وہ معلوماتی انفارمیشن دی آج کے اس ایپیسوڈ سے کہ پرتگال اور پاکستان میں کتنا پوٹینشیل ہے. سملیرٹیز بہت زیادہ ہیں خرم، کلچر کیونکہ سیم ہے تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اور جو انٹرپرینورز ہیں وہ اس آئیڈیا سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں چاہوں گی کہ ان دی لاسٹ آپ اپنا کوئی میسج دینا چاہیں. اسٹارٹ اپس کے لیے یا بزنس کمیونٹی کے لیے، دونوں کے لیے دے سکتے ہیں. میرا تو یہ میسج ہے سب سے پہلے کہ جو ایجوکیشن ہے ہماری کنٹری کی، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایجوکیشن ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، جو لوگ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی تعلیم پہ خوب توجہ دیں، اور دوسرے نمبر کے اوپر وہ جاب سیکرز بننے کے بجائے ان کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جاب کریٹر بنیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ جاب کریٹر بنیں گے تو تبھی آپ 22 کروڑ پاپولیشن کو آپ کیٹر کر سکیں گے کہ یہاں پر ان امپلائمنٹ ختم ہوگی.
पाकिस्तानी जो होंगे वो जो हमारे यूथ है, यंग एंटरप्रेन्योर्स है, जब वो दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे वहाँ पर बेटर परफॉर्म करेंगे फिर इस थैंक यू तरीके से। हुमायूं साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला और बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू रही आज के प्रोग्राम में आपके साथ। तो व्यूअर्स, इनका पैगाम भी यही है कि हमें जो इस वक्त की ज़रूरत है वो ये है, हमें जॉब सीकर्स नहीं चाहिए, हमें जॉब क्रिएटर्स चाहिए। जॉब क्रिएटर बनकर ही हम जो हैं जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपने आप को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में ला खड़ा कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। मुझे अपनी मेज़बान नौशीन तारिक को और खुरम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें।